Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Abdul Haq, Linear Teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Linear online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 17, Prophet Musa alayhi salam, part 2. In previous lecture, I have been explained the story of Prophet Musa alayhi salam and Hazrat Khidr alayhi salam when they meet on a stranger place. I will continue the same story. When on the third occasion, the good stranger said, "Now our companionship ends here. I will tell you the truth behind all those matters on which you could not show patience. The matter of the boat is that it belonged to some poor people who used to earn their living by doing some labor in the river. I wanted to make it defective because the king of the adjoining territory forcibly snatched away every boat. As far as the boy is concerned, his parents were faithful, and we had an apprehension that he would harass them due to his rebellion and unfaithfulness. And so we desired that their sustainer grant them in his stead a son more righteous, and better that their sustainer grant them in his a son more righteous and better in affection. And for the wall it belonged to two orphan boys in the city, and beneath it their treasurer was buried. Since their father was a righteous man, your sustainer willed that these children should attain maturity and take out their treasure. All the three actions were performed by me by the grace of your sustainer. Nothing was done at my discretions." That is the interpretation of those actions which you could not bear to watch with patience. मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि वो तीन काम जो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने किए, जिन्हें देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर सके, और जो वादा किया था उन्होंने हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से, वो वादा उन्होंने तोड़ दिया और उनसे सवाल पर सवाल पूछने लगे। तो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने वादे पर कायम नहीं रहे, इसलिए हम ये बॉन्ड तोड़ते हैं, और अब मैं तुमको उन तीनों बातों की हकीकत बताता हूं जो मैंने किया, जो तुम नहीं जान सके, और यही वो खास इल्म है जो अल्लाह ने मुझे दे रखा है। पहला जो तुमने देखा कि मैंने बीच दरिया में कश्ती के अंदर सुराख कर दिया, तो उसकी वजह यह थी कि वो कश्ती एक गरीब आदमी की थी जो दरिया से अपनी रोजी रोटी कमाता था, और वो कश्ती उस तरफ जा रही थी जहां से आगे एक ऐसा बादशाह रहता है जो गरीबों की कश्तियां छीन लेता है। अगर मैंने उसके अंदर सुराख न कर दिया होता, उसे डिफेक्टिव नहीं बना दिया होता, तो वो उसकी भी कश्ती छीन लेता और वो गरीब आदमी बेरोजगार हो जाता। इसलिए मैंने उसकी कश्ती में सुराख कर दिया
ہول کر دیا تاکہ یہ عیب دیکھ کر وہ بادشاہ اس کی کشتی کو نہ چھین سکے۔ دوسرا واقعہ جو تم نے دیکھا کہ میں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، تو اس کے پیچھے مصلحت یہ تھی کہ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کا بڑا ہی نافرمان تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ اس کے بدلے اسے ایک نیک اولاد عطا فرمائے، اور یہ نالائق اولاد جسے میں نے قتل کیا وہ فیوچر میں اس کے لیے مصیبت نہ بنے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو تم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ میں نے اس گاؤں میں جہاں کے لوگوں نے مجھے کھانا نہیں دیا، پھر بھی میں نے ان دو لڑکوں کے گھر کی دیوار گر گئی تھی، اسے بغیر پیسے لیے ہوئے، بغیر اجرت لیے ہوئے میں نے ٹھیک کر دیا۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ دو یتیم بچے تھے جن کے نیک باپ نے ان کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا رکھا تھا، تاکہ وہ دونوں بڑے ہونے کے بعد اس خزانے کو نکال سکیں۔ اگر گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تو ان بچوں سے وہ خزانے چھین لیتے۔ اس لیے میں نے یہ کیا کہ خود لگ کر ان بچوں کے خزانوں کی حفاظت کے لیے دیوار کو ٹھیک کروا دی، تاکہ وہ خزانہ ان کا محفوظ رہ سکے۔ تو یہ وہ حکمتیں تھی اور مصلحتیں تھی جن کی وجہ سے میں نے وہ تینوں کام کیے جن پر تمہیں آبجیکشن تھا۔ تو اللہ نے یہی وہ خاص علم مجھے دے رکھا ہے کہ ایسی باتیں جو عام طور سے لوگ دیکھ کر نہیں سمجھ پاتے یا ان پر ان کو آبجیکشن ہوتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے وہ علم دے رکھا ہے جس سے مجھے اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت معلوم پڑ جاتی ہے اور میں اسے انجام دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنے خاص بندوں کو خاص علم سے نوازتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے بھی یہ خاص علم دے رکھا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو جا کر یہ اندازہ ہوا کہ اللہ نے مجھے نبی ضرور بنایا ہے، لیکن میرے علاوہ بھی دنیا میں لوگ ہیں جنہیں خاص صلاحیتیں دی ہیں، خاص علم دے رکھا ہے جو انہی کے لیے خاص ہے۔ ہر چیز میں ہی نہیں جان سکتا۔ تو یہ ایک طرح کی عبرت اور مصلحت تھی جو اللہ نے دنیا بنانے میں رکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض ایسی چیزوں سے، ایسے علم سے، ایسی مصلحتوں سے نوازتا ہے، ایسی حکمتوں سے نوازتا ہے جو اسی کے لیے خاص ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا خاص علم تھا جو اس نے اپنے بندے کو دے رکھا۔ اب یہ جو کہانی ہم نے سنی موسیٰ علیہ السلام کی پارٹ 2 میں، اس سے کچھ لیسنز ہمیں ملتے ہیں جن کا ہمیں اپنی زندگی میں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ weak believers get influenced by the wrong belief and practices of the non-believers. Having lived with Egyptians, Bani Israel also imbibed the trends of polytheism and idol worship in spite of the fact that they were the progeny of prophet and messenger of Allah were present among them. سب سے پہلی نصیحت تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب تک دلوں میں ایمان مضبوط نہ ہو تو آدمی بہت جلد کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل
جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے اور سامری نے ان کو بھٹکایا تو وہ بہت جلدی اس کے کہنے پر آ گئے اور اس کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جس ایمان کو ہم نے قبول کیا ہے اسے اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھائیں۔ دوسری بات جو اس سبق سے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ جب آدمی غلامی اور محکومی میں بہت دن تک رہتا ہے، دوسروں کا غلام بنا رہتا ہے، تو اس کے اندر ایک طرح کی کمزوری اور بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے بھاگتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو اس بات کی خوشخبری سنا دی کہ فلسطین کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اب تم وہاں داخل ہو جاؤ، بس اس کے لیے تمہیں وہاں کے لوگوں سے تھوڑا فائٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ اتنے بزدل اور کمزور ہو چکے تھے کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے لڑے، ہم تو نہیں لڑنے والے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے مضبوط۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر لعنت بھیجی اور ان کو 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کب انسان میں؟ جب وہ آرام پاتا ہے، سکون پاتا ہے، دوسروں کی غلامی میں رہتے رہتے اس کے اندر اس طرح کی بزدلی آ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے اس سبق سے سیکھی وہ یہ کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، جسے وہی جانتا ہے یا جس خاص بندے کو وہ بتائے، باقی ہمیں اس کا صحیح علم نہیں ہو سکتا۔ تو ان باتوں کا ہمیں اپنی زندگی میں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبیوں کی تعلیم پر چل سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔